अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त हुकूमत जो जिस तरह हम कई मरतबा जिक्र करते रहे हैं, इस पार्लियामेंट के इजलास में भी माहौल ऐसा ही बनता नज़र आ रहा है कि हुकूमत कई जगहों पर फाइटिंग की कोशिश कर रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इंटरनेट के ऊपर खासा गम और गुस्से का इजहार करती रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की जो बाज़गश्त कल तक सुनाई दे रही थी, उसमें भी कोई पेशरफ्त हो नहीं सकी, बल्कि कल के बाद एक तारीख खामोशी सी महसूस होती है। ना ही हुकूमत की तरफ से कोई कदम बढ़ाया गया है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ मज़ीद कहा है। लेकिन स्पीकर अयाज सादिक साहब ने अलबत्ता ये ज़रूर कह दिया है कि अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो उनके लिए उनके घर के और दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि आया उन दफ्तर और घर के दरवाजे को कौन पार करता है। बज़ाहिर तो दोनों तरफ से ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन पहला कदम किसी की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक आम डेवलपमेंट JY के हवाले से रही, और वो थी कि जहाँ एक तरफ उनकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि फिर फैसला ऐवान में नहीं बल्कि सड़कों पर होगा, उसके बाद भी हुकूमत को उम्मीद नज़र आती है कि वो किसी न किसी तरीके से मान जाएंगे। ये भी अपनी जगह अहम है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कई दरख्वास्तों के बावजूद भी मौलाना साहब उनको मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मुलाकात से पहले उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए उस बिल के नाफिज होने का। लेकिन अब ये यकीन होता जा रहा है कि उस बिल के अंदर कुछ मजमूई तौर पर बुनियादी तब्दीलियाँ किए बगैर ये हुकूमत उस बिल को नाफिज करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती है। वो तमाम चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं, और एक साथ कई चैलेंजेस से निवरदाज़मा होने की हुकूमत कोशिश भी कर रही है। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद हैं। खुर्रम साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम हुकूमत की बात करें तो कई चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश है। एक तरफ बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का जो माहौल बन रहा है उसमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुकूमत खुले दिल के साथ खुद कदम बढ़ाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुले दिल के साथ एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। फिर सर पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी भी उस तरीके से खुश नज़र नहीं आते। आपके ख्याल में ये कोई टेम्प्रेरी सिचुएशन है जिसको हुकूमत टैकल कर सकती है, या वाकई कुछ हैंडलिंग का भी इसमें फुकदान नज़र आता है? जी, पहले तो मैं आपके नाज़रीन पर वाज़े कर दूँ कि हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह जो है वो मुज़ाकरात नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम की जो मुआशी सूरत-ए-हाल है, उसको बेहतर करना है। हम्म। और उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है कि कीमतें अगर कम नहीं हुई तो बढ़ना बंद हो गई हैं, तो कम से कम वहाँ पाकिस्तान के अवाम को कुछ रिलीफ़ फ़ील हुआ है। कुछ अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें कम भी हुई हैं, वहाँ भी रिलीफ़ फ़ील हुआ है। उसके बाद हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट कम होने से हम ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नई सरमायाकारी होगी, जिससे आने वाले हफ्तों में, महीनों में नया रोज़गार पैदा होगा। और जो एक मुस्तकिल सरासीमगी की सूरत-ए-हाल रहती थी हमारे डॉलर के बारे में और करंट अकाउंट डेफ़िसिट के बारे में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी दी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। करंट अकाउंट डेफ़िसिट तो मनफ़ी की बजाय मुस्बत हो गया है। कोई 94 करोड़ डॉलर का वो मुस्बत रहा पहले 5 महीने में साल के। और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रेमिटेंस में भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपोर्ट्स में 13% बढ़ रही है। तो लिहाज़ा इस मुआशी इस्तेहकाम को कायम रखना और बढ़ाना हुकूमत की पहली तरजीह है, चूँकि पाकिस्तान की अवाम ने हमें मुज़ाकरात के लिए वोट नहीं दिए या हमें जो है मुस्तकिल मुतहारब रहने के लिए वोट नहीं दिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए वोट दिए हैं। तो पहली तरजीह ये है। दूसरी तरजीह बिलाशुबा हमारे सामने है, और वो है दहशतगर्दी से लड़ना, जिसकी लहर जो है हमारे नज़र आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। उसमें भी आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में इस पे बड़ी संजीदा कोशिश होगी तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके एक बार फिर मुत्तहिद करने की। वहाँ हमें ज़रूर सियासी मुज़ाकरात की ज़रूरत है ताकि हम दहशतगर्दी से लड़ सकें। उसके बाद जो तीसरी तरजीह है वो अपने हवारियों से अपनी जो मामलात हैं जी। उसको दुरुस्त रखना है। तो अपोज़िशन से जो मुज़ाकरात हैं, अगरचे अपनी जगह बहुत अहम हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा अहम तरजीहात हुकूमत के सामने है। अपोज़िशन से हम ज़रूर बात करना चाहते हैं इस सिलसिले में। उनकी भी एक सूबे में हुकूमत है, वो वफ़ाक का एक हिस्सा है। तो किस तरह हम मिलकर वही जो पहली तरजीह है, अवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। अभी तक तो तहरीक इंसाफ ने यही ज़ाहिर किया है कि वो सिर्फ़ कोई एनआरओ या किसी सौदेबाज़ी में इंटरेस्टेड है। गवर्नेंस में वो इंटरेस्टेड नहीं है, वरना अगर वो वाक़ई हाकमियत में उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो बड़ी तोपें और बंदूकें लाने का एक इंदिया दिया है,
وہ بڑی بندوقیں اور توپیں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف چلنی چاہیے, فرقہ واریت پھیلانے کے خلاف چلنی چاہیے, وہ وفاق کے خلاف نہیں چلنی چاہیے. اچھا سر، اکانومی پہ میں آگے چل کے بھی تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں گی. میں ذرا سے پولیٹیکل آپ سے اوپینین لے لوں. وہ یہ کہ یہ جو مطالبات کہے جا رہے ہیں کہ 5-6 مطالبات سے اب پی ٹی آئی 2 مطالبات پر آ گئی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو. آپ کے خیال میں ایک حکومت کا اپنا بھی ایک سٹانس ہے کہ ہم ان چیزوں پہ بات چیت کر سکتے ہیں، ان چیزوں پر نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو دونوں ڈیمانڈز ہیں اس پہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات کا ماحول بن بھی سکے گا؟ حکومت تو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ کمیشن ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور obviously یہ جو مطالبے کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت تو آسان نہیں لگ رہا ہے. تو پھر کیا کن چیزوں کے اوپر پہ بیٹھیں گے میز کے اوپر؟ سب سے پہلے تو کچھ دن کے لیے یہ جو گفتگو ہے ایک دوسرے کے خلاف، اس کو بند کر کے کھلے دل سے ہمیں ٹیبل پر آنا ہے اور بغیر کسی پری کنڈیشنز کے ٹیبل پر آنا ہے. اس کے بعد دونوں فریقین جو بھی ٹیبل پر رکھیں گے، اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ حکومت کی طرف سے جو تمام ہماری دوسری جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، وہ بھی نیگوسیشن کا حصہ ہوں، کیونکہ وہ بھی اتنے ہی اسٹیک ہولڈر ہیں ان تمام ایشوز میں جتنی حکومت کی جماعت ہے یا پی ٹی آئی ہے. تو ہم سب مل کر اس پر بات کرنا چاہیں گے، اور اگر اس پر مل کر کنسنسس ہوتا ہے تو کوئی ایسی پری کنڈیشن نہیں ہے جس پر ہم کہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. صرف یہ ضرور ہے، اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ بھی، کہ وہ لوگ جو فساد میں اور فتنے میں اور پاکستان کی سرکاری املاک کو آگ لگانے میں، جو شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے میں ملوث تھے، ان سے تو کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اگر ایسے لوگ موجود ہیں اور ممکن ہے جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اس وقت حراست میں ہے، تو ان کو ضرور ہم فوری طور پر رہا کرنے کے بارے میں صحیح. سوچ سکتے ہیں، اور بالکل ایک ٹیبل پر موجود ہیں. اچھا سر، اس حوالے سے آخری سوال وہ یہ کہ عموماً ملزمان کو جو جیل میں ہوتے ہیں اتنی سہولیات فراہم نہیں ہوتی ہیں. اب جیسے خان صاحب کی طرف سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ اختر مینگل صاحب کو، مولانا صاحب کو اور محمود اچکزئی صاحب کو جیل میں ان سے ملاقات کرنے دی جائے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک تو کیا ملاقات کا کوئی جواز بنتا ہے؟ حکومت اتنا فیسیلیٹیٹ کیوں کرے؟ اس سے پہلے بھی چند مواقعوں کے اوپر خصوصی ملاقاتوں کا اہتمام کیا گیا تھا، حکومت نے ان کو اجازت دی تھی. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے اپوزیشن کے لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں گے اور حکومت کے لیے زیادہ مشکل صورتحال پیدا ہوگی اگر ایسا ہو تو؟ جی، اکٹھے ہونے میں تو ہمیں کوئی اس میں کوئی کسی قسم کا کنسرن اور تحفظات نہیں ہے. لیکن میں تو اپنے رب کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی رونت میں کہا تھا کہ میں محمد نواز شریف سے ایئر کنڈیشنر چھین لوں گا، میں ان کی ساری جو ہے رعایتیں چھین لوں گا، اور 2 نہیں 1 پاکستان ہونا چاہیے. اور پاکستان میں اس وقت تقریباً 2.25 لاکھ پاکستانی مختلف جیلوں میں قید ہیں. اس میں سے ایک شخص کو اس قسم کی کہ اس کے پاس ایکسرسائز بائک بھی ہے، اس کے پاس 8 سیل پر مبنی چہل قدمی کا علاقہ بھی ہے، اس کو ملاقات کے لیے ایک لامحدود سہولیات بھی ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ وہ جو ساری گفتگو تھی وہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور رونت میں تھی. تو اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو یہ حکومت پنجاب کی ثوابدید ہے، وہ اس پر ضرور غور کریں گی. لیکن پاکستان کی عوام پر یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ نہیں، ایک نہیں ہے، 2 ہی پاکستان ہے، ایک باقی قیدی اپنی جگہ پر اور ایک قیدی اپنی جگہ. صحیح. اچھا یہ فرمائے گا سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے مواقعوں کے اوپر سپورٹ کیا ہے حکومت کو، لیکن اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہے مختلف چیزوں پر. کچھ ان کے اپنے بھی 20-25 مطالبات ہیں جن کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں. تو ایسے کروشل ٹائم کے اوپر کیا حکومت نہیں چاہے گی کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھا جائے، اور کیا ان کے ساتھ بھی کوئی کنسنسس بلڈ اپ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کو لوز کرنا تو حکومت افورڈ نہیں کر سکتی ہے. جی، تو اس لیے میں نے پہلے کہا آپ آغاز میں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ساتھ رکھنا اپوزیشن سے گفتگو کرنے سے زیادہ بڑی ترجیح ہے، اور وہ رہے گی، کیونکہ انہوں نے اس حکومت کے ابھی جو تقریباً 9 ماہ ہوئے ہیں اس میں مستقل طور پر ہر موقع پر مسلم لیگ نون کی حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور یہ ایک مشترکہ حکومت ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں. تو لہٰذا جہاں بھی ایسے ایشوز ہیں، اور صرف پیپلز پارٹی نہیں، پر مولانا کے ساتھ جو بھی حالیہ ایشوز پیدا ہوئے ہیں، میری یہ توقع ہے کہ آئندہ آنے والے جو چند دن ہیں
ان میں ان سب پر بڑی واضح اور مثبت پیش رفت ہوگی مطالبات کے بارے میں. کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں جن کا حل جو ہے وہ سیاسی گفتگو اور مذاکرات کے لیے تلاش نہ کیا جا سکے. اور یہ سب جمہوری جماعتیں، اور جب جمہوریت کے پیرائے میں رہ کر بات کرتے ہیں پھر اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. یہاں چونکہ ایک جماعت ایسی تھی جو پہلے تو 9 مہینے یہی گردان کرتی رہی کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گے، بالکل ہم تو صحیح. صرف مقتدرہ سے بات کریں گے. لہٰذا ایسی جماعتیں جو خود کہتی ہیں کہ ہمیں سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے، اور جو اصل میں اہم بات یہ ہے جی. کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتی ہیں اور اس کا احترام کرتی ہیں. تو یہ جو باہمی احترام ہے یہ اصل میں وہ بنیاد ہے جس پہ ہم بلڈ کر کے یہ تمام کنسنسس حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ہمیں، اور جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ اگر یہ باہمی احترام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایک اگر ذاتی طور پر حاصل ہو جائے تو ان کے ساتھ بھی معاملات حل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. صحیح. اچھا سر، اب جس طرح یہ مسائل تو چلیں حکومت دیکھ رہی ہے، لیکن اب جے یو آئی فے کی طرف سے پرانی اتحادی رہے ہیں، پی ڈی ایم کی سربراہی بھی مولانا صاحب کر چکے ہیں ماضی میں. اب ان کی جو ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر کل آپ نے دیکھا ہوگا وفاق المدارس کی طرف سے بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا، اس میں مولانا صاحب خود بھی تھے. تو وہ تو اپنی جگہ پر بدستور قائم ہے کہ جو بل ہے اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے جو پاس ہو چکا ہے ایوانوں سے. اب اس میں جو بھی سر ہنجز رہے ہوں، لیکن پھر حکومت اب کیا کرے گی؟ اس کو اگر تبدیل کرتی ہے تو وہ تو پھر جے یو آئی فے کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. نہیں، ایسی تبدیلی تک پہنچا جا سکتا ہے جو جے یو آئی ایف کو بھی قابل قبول ہو اور حکومت کے لیے بھی ایک مثبت قدم کے لیے کی وجہ بنے. دیکھیے بہت سارے ہم سب سیاسی جماعتیں جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی کنڈیشنز لیجسلیشنز ہم کرتے ہیں، لیکن اگر جس طرح میں نے کہا اگر رکاوٹ آتی بھی ہے اور کوئی ناراضی کا اظہار بھی کرتا ہے، اگر مثبت سوچ کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے تو ایسی لینگویج حاصل کی جا سکتی ہے لیجسلیشن میں جس میں پھر مولانا کے جو مقاصد ہیں وہ بھی حل ہو، اور حکومت جو ہے جس کو اس وقت دہشت گردی کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارا مغربی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، چاہے وہ بلوچستان میں، کے پی میں، تو وہاں ایسے ایشوز ہیں جو سیریسلی ریز ہوئے ہیں. تو جو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اس کا علاج مزید جمہوریت ہے. تو اگر جمہوری مذاکرات میں کوئی کمی ہے تو مزید جمہوری مذاکرات کے ذریعے، مزید گفتگو کے ذریعے یہ حل کیا جا سکتا ہے، اور مجھے بہت توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت جلد حل ہوگا. درست. اچھا سر، اب تھوڑا سا اکانومی کے اوپر آپ کی رائے. جس طریقے سے دیکھیں نمبرز تو بہتر آ رہے ہیں، لیکن اب جس طرح آپ نے خود ہی شروع میں حوالہ دیا کہ یہ 13% پہ آنا شرح سود بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، خود حکومت کو بھی بڑی خوشی ہے اس کی. لیکن اب جس طرح پچھلے 1-2 دن میں اسٹاک ایکسچینج بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکی، تو کچھ لوگ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ اس کی وجہ سے اس کا اثر اسٹاک ایکسچینج پہ پڑا. آپ کے خیال میں یہ شرح سود تو شاید آنے والے کچھ مہینوں میں مزید بھی کم ہوگی، تو پھر اسٹیبلٹی کیسے لانے کے لیے کچھ دیگر اقدامات کرنا ہوں گے حکومت کو؟ جی، ہم سب کو اچھی خبریں جو ہیں وہ اب ہضم نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشی استحکام شہباز شریف صاحب حاصل کر چکے ہیں، یہ اچیو ہو چکا ہے. کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا نمبر ہوتا ہے وہ پاکستان کی پوری اکانومی میں ہم سب سے وہ ہے ڈالر کی قیمت. پچھلے 14 ماہ سے ڈالر اور روپے کے درمیان کی جو قدر ہے وہ سٹیبل ہے، وہ ایک نیرو بینڈ میں 275 اور 280 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ چاہے 6 مہینے پہلے یہ واضح نہیں تھا، لیکن اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 13% ایکسپورٹ میں گروتھ ہوئی ہے. کیونکہ اب جب ایکسپورٹر کو یہ معلوم ہوا ہے کہ روپی سٹیبل ہے تو وہ انویسٹ کر رہا ہے، اور جو خریدنے والے لوگ ہیں باہر سے ان کو بھی سمجھ آ گئی پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ سٹیبل ہوگی اور مزید نہیں گرے گی، ورنہ وہ تو انتظار کرتے تھے کہ مزید گرے گی تاکہ انہیں مزید سستا مال حاصل ہو. اب جب کہ وہ ایک سٹیبلٹی اچیو ہو گئی ہے، اور اس کا ہم نے دوسرا نتیجہ یہ دیکھا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو غالباً 2015 کے بعد اب اتنی بڑی سطح پر پہنچا ہے کہ 94 کروڑ ڈالر کا پازیٹو پہلے. اب اس کا مطلب یہ کہ جو بیسک بنیادی استحکام کا مشن تھا شہباز شریف کی حکومت کا وہ الحمدللہ حاصل ہو گیا ہے. لہذا اب جو جہاں واقعی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مذاکرات کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، جے یو ایف کے ساتھ بھی، اپوزیشن کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ ہمیں کون سے کام کرنے ہیں جس کے ذریعے ملک کے اندر سے بھی سرمایہ کاری ہو، اور جو ہم سب کا بنیادی مقصد ہے
ہمیں ووٹ دینے والوں کا مقصد ہے کہ ملک میں ہمارے نوجوان مرد و خواتین کے لیے نیا روزگار پیدا ہو، ہوں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ جو سیاسی نیگوسیشنز ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ جی اقتدار میں کون آ رہا ہے اور کون آج کمزور ہے اور کون تھے. اصل ایشو پاکستان کے عوام کا جو ہے اس پر فوکس کرنا ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے کہ اب جب کہ ہمیں معاشی استحکام حاصل ہو گیا ہے، اس کو قائم کیسے رکھنا ہے اور اس کو پھر معاشی نمو میں یعنی اکنامک گروتھ میں کیسے تبدیل کرنا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب سر آپ کے لیے. یقیناً حکومت کی بڑی کامیابی ہے یہ تمام چیزیں، نہ صرف یہ خاص طور پر نمبرز کے معاملے میں کنٹرول کرنا، مہنگائی کی شرح بھی جس طریقے سے نیچے آ رہی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے کچھ ماہ مزید کتنے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جس طرح سرمایہ کاری کا فروغ حاصل ہوتا ہے اس طریقے سے زیادہ اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں گی، لیکن اب ان کا صحیح استعمال کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ دیگر خبروں پر بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ایک طرف ہم نے بات کی حکومتی موقف کی، وہیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی کل پارلیمنٹ فلور پر خاصا بولنے کے بعد آج بظاہر خاموش نظر آتی ہے. ایک طرف مذاکرات کی بات کر کے کم از کم گرین سگنل تو دیا گیا ہے اور دوسرے جواب میں حکومت کی طرف سے بھی مثبت ضرور رسپانس آیا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے وعدے وعید تو کیے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہیں، لیکن دونوں طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں ہو رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس میں خاص طور پر حکومت اور اپوزیشن کے بیچ اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ بیان کہ ان کے گھر کے اور آفس کے دروازے کھلے ہیں، دونوں طرف کے لوگوں کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے اور ان دروازوں سے پہلا قدم کون آگے بڑھائے گا، یہ ابھی تک اس کا انتظار پاکستان کے عوام بھی کر رہے ہیں اور دونوں جماعتوں کے کارکنان بھی کر رہے ہیں. اسی پوری صورتحال کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر کل آپ کی تقریر کی بڑی ستائش ہوئی، حکومتی بینچز میں بھی اس کو سراہا گیا. آپ نے بھی مذاکرات کی بات کی، حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم بھی مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، لیکن دونوں طرف سے ابھی تک کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی، سوائے اس کے کہ اسپیکر قومی اسمبلی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے دروازے کھلے ہیں، اگر اپوزیشن یا حکومت مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے تو وہ آگے آ سکتے ہیں. لیکن سر اب پہلا قدم کون بڑھائے گا؟ دیکھیں، اسپیکر صاحب کے بیان کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے جو ہے اس پہ ہمیں دعوت دی ہے. دیکھیں، وہ اسپیکر تو پورے ایوان کے ہیں لیکن نامینی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک اوپن انویٹیشن ہے دونوں طرفین کو، نون کو بھی اور بی بی ٹی آئی کو بھی، کہ وہ آئیں اور اس کو اویل کریں. خان صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ مذاکرات میں تیزی لائی جائے، تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ کل تک جو ہے اس میں عملی طور پہ کچھ پیش رفت ہو جائے گی. مروت صاحب یہ فرمائے گا کہ خان صاحب نے بھی اس مرتبہ مذاکرات کو موقع دیا ہے، تو یہ بتائے گا کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے یا انہوں نے کسی کے مشورے پر ایسا کیا ہے؟ نہیں، جب یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے خان نے کال دی 15 دسمبر کو، تو پھر قیادت نے جو ہیں یہ سفارشات خان کو پیش کی کہ یہ ریمیٹنسز کی بائیکاٹ پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ آپشن اویل کرنا چاہیے، اور اگر یہ آپشن جو ہے اویل کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے خان صاحب نے پھر مؤخر کی اس سٹرائک کو اور مذاکراتی ٹیم بنائی. سر یہ بتائے گا کہ لطیف کھوسا صاحب جو کہ آپ ہی کی جماعت کے ایک رہنما ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے اختر مینگل اور محمود اچکزئی صاحب کے مشورے کے اوپر سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو مؤخر کیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہو سکتا ہے ان دونوں حضرات نے بھی اپنی سفارشات اس میں دی ہو. مجھے اگر کوس صاحب نے کہا ہے تو اتھارٹی پہ کہا ہوگا. تو پھر مروت صاحب آخر وجہ کیا ہے؟ خان صاحب آخر مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود اچکزئی صاحب اور اختر مینگل صاحب سے ملاقات کرنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ اس خبر کی میں تصدیق نہیں کر سکتا ہوں. کل میں نے اپنے سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص صاحب کو سنا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے. لہذا جب تک پارٹی کی طرف سے تصدیق نہ ہو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اگر وہ کر بھی دے ان حالات میں تو کوئی اب نارمل بات نہیں ہوگی. تو سر یہ فرمائے گا کہ ایک طرف سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف گنڈا پور صاحب جیسی شخصیات یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب جب کہیں گے ہم تحریک کا آغاز کر دیں گے. تو کیا اس قسم کے سخت بیانات سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے، آپ کو میں اگر حقیقت بتا دوں کہ ان سفارشات کو مرتب کرنے میں کلیدی کردار گنڈا پور صاحب کا تھا. گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ایئر ڈان لیں
اور اس میں جو ہے یہ جو انہوں نے بیان دیے، اس بیان کا مطلب تو یہ ہے کہ جب خان صاحب کہیں گے، تو جب خان صاحب جس دن فیصلہ کر لیں کہ جی کوئی اور آپشن نہیں ہے اور آپ نے جانا ہے، تو پھر تو گنڈپور صاحب اور ہم سب خان کی آواز پہ لبیک کہیں گے. اس میں بیان کی سختی نہیں ہے. بیان جو ہے سخت تب ہوتا ہے جب آپ کسی پہ ذاتی حملے کرتے ہیں. میں اب آج آپ کی توجہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے خدشات یہ ہیں کہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو کچھ قوتیں جو ہیں شاید اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پھر تلخ آمیز بیانات دینا شروع کر دیں گے. کچھ گمراہ کن بیانات کچھ پلانٹڈ صحافیوں کی تھرو آنا شروع ہو جائیں گے، تاکہ بدگمانیاں پھر پیدا ہو، تلخیاں پھر شروع ہو، اور یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہیں آگے نہ بڑھ سکے. یہ شاید آج اور کل میں ایسی حرکتیں جو ہیں متوقع ہیں. سر یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں جو فواد چودھری صاحب ہیں اور فیصل واڈا صاحب ہیں، ان جیسی شخصیات اگر خان صاحب سے ملاقات کر رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی خاص پیغام خان صاحب کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، یا ایک آپ سمجھے پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس میں اب کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے. تو لہٰذا اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہیں یہ تمام ٹی او آر اور سیاسی پارٹیوں کی اگر کوئی ایک یگانگت یا ام آہنگی ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک بڑی وائٹل پلیئر ہیں اس پورے پروسیس کی. لیکن اہم ضرورت یہ ہے کہ پہلے سیاسی قوتیں جو ہیں اپنے لیے تعین کریں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے بند باندھنا ہے. تو جب یہ قوتیں اگری ہو جائیں گی تو پھر میرا خیال ہے آسانی ہوگی کہ وہ جا کے ایک آواز ہو کے اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ جی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں. سر آخر میں یہ فرمائیے گا کہ جے یو آئی فے بھی حکومت سے کافی منحرف نظر آتی ہے، خاص طور پر مدارس بل کے حوالے سے. تو یہ بتائیے گا کہ اگر وہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلیں گے تو آپ کی جماعت کیا ان کا ساتھ دے گی؟ مدارس کا جو مسئلہ ہے میرا خیال نہیں اتنا سنگین ہے، یہ نوبت نہیں آئے گی. اور جلدی مولانا صاحب کے جو گریونسز ہیں یہ حکومت ایڈریس کرے گی، اور مولانا صاحب کی انشاءاللہ جے جے کار بھی ہوگی مذہبی حلقوں میں کہ انہوں نے یہ بل پاس کرایا. میری ذاتی رائے ہیں وہ کبھی بھی حکومت وقت کی مخالفت نہیں لیں گے. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دیا، اور آج 26ویں آئینی ترمیم کے وجہ سے جو ہے جس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا وہ نہیں بن سکا. اب آج سول جج، سیشن جج یا پاکستان کا کوئی بھی جج جو ہے وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان اپنے لیے انصاف نہیں حاصل کر سکا تو یہ کس طرح جو ہے لوگوں کو انصاف دے سکیں گے. اور یہ سب کچھ تبھی ہوا جب 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب نے ووٹ دے دیا. تو لہٰذا اور اخیر تک جو ہے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی ایجیٹیشن یا اپوزیشن کے کسی عمل میں ہمارا ہم رکاب ہو سکتا ہے. یہ امیدیں جو ہیں وہ ویسی ہم نے لگائی ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ افضل مروت صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. یقیناً پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی اپنے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ضرور چاہتی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد اپوزیشن کی ایک اور جماعت جے یو آئی فے سے ان کے اعتراضات اور تحفظات کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں حکومت کے بارے میں ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اپنے اتحادیوں اور سابقہ اتحادیوں کو بھی ساتھ میں لے کے چلا جائے. جہاں ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج رکھنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی شکایتوں کو بھی سنا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف جے یو آئی فے کے بارے میں حکومت خاصی پر امید نظر آتی ہے کہ مدارس بل کے حوالے سے کسی نہ کسی طرح ان کو منا لیا جائے گا. ڈیڈ لائن جو جے یو آئی فے کی طرف سے دی گئی تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ وفاق المدارس کے عنوان سے ایک بڑا اجلاس بھی ہوا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی شرکت کی، اور اس کا بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں اس بل کے نفاذ کی بات کی گئی. لیکن بظاہر حکومت کی خاموشی اس کے اوپر
یہ ظاہر کرتی ہے کہ شاید حکومت ابھی اس حوالے سے کسی کلیئرٹی کے ساتھ موجود نہیں ہے. لیکن آیا یہ جو اجلاس پارلیمنٹ کا بلایا گیا ہے، جوائنٹ سیشن کا بھی نام دیا گیا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ بل اس ایوان میں پیش ہونا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا حکومت کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے اور اس پر جے او ایف اے کا رسپانس کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو جے او ایف اے بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ اگر اس بل کو منظور نہیں کیا گیا اور نافذ نہیں کیا گیا تو پھر وہ سڑکوں پر احتجاج کی صورت میں اپنا رد عمل ظاہر کریں گے. اسی پوری سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے جے او ایف اے اسلم غوری صاحب میرے ساتھ سیگمنٹ میں موجود ہیں. غوری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ کل ویسے تو وفاق المدارس کا اجلاس بھی ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ فلور کے اوپر تقریر بھی کی، لیکن اب حکومت نے بظاہر ابھی تک ان سے کوئی بات چیت نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹلی بات کرنے کے بجائے کل ایم کیو ایم کے وفد کو بھیجا گیا تاکہ وہ ان کی شکایات سنیں. لیکن اب اس کا کوئی حتمی نتیجہ یا کوئی کلیئر سٹانس حکومت کی طرف سے ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا. جے او ایف اے کا تو ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے جو کہ وہ فرام ڈے ون دے رہے ہیں. جی سر. شکریہ آپ کا. اصل میں ایم کیو ایم کا وفد حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں آیا تھا. ہمارے ان کے درمیان میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور گورنر صاحب کی قیادت میں وہ آیا تھا. خاص بکور صدیقی صاحب بھی تھے اور دیگر حضرات تھے، فاروق ستار اور امیر الحق صاحب. اب ان حضرات آئے تھے، وہ کچھ کے پاس ایک تو وہ ہمارا موقف لینا چاہ رہے تھے کہ اس بل پہ آپ کا موقف ہے کیا. وہ کہہ رہے تھے ہمیں صحیح ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا، اور بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم تو اس میں گورنر صاحب نے کہا تو اب تو وزیر تعلیم کو آپ کے پاس رجسٹریشن کرانے کے لیے لائے ہیں. تو ہم نے پھر ان کو سارا اپنا موقف ایک گھنٹہ سمجھایا کہ یہ 9/11 کے بعد سے مستقل اس ملک میں مساجد اور مدارس کے خلاف ہر دور میں کوئی نہ کوئی طریقہ اور بہانہ بنایا جاتا ہے. ان کے رول کو محدود کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، جس پہ بھی باتیں جب ان کو سمجھائی تو انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے اس پہ ایگری کیا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آج آپ کا موقف اچھی طرح سمجھ میں آیا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کے وکیل بن کے ہر سطح پہ بات کریں گے. یہ انہوں نے کہا. دوسرا انہوں نے ایک ترامیم لائے تھے بلدیات کے حوالے سے، ان کا نقطہ ضرب حکومت سے شکایات تھی، اس پہ بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی بات حکومت سے ہوتی ہے تو ہماری شکایات بھی حکومت تک، آپ کی عزت کرتے ہیں حکومت، آپ کا احترام کرتے ہیں، تو ہماری شکایت یہ ہے حکومت کے ساتھ. اور ایک بلدیات کے حوالے سے ترمیم تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کو ذرا آپ دیکھیے. اور ہم نے اس کو لے لیا اس ترمیم کو، اور وہ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے حوالے کیا. سیاسی ٹیم بھی غور کرے گی، لیگل ٹیم بھی غور کرے گی کہ ہم کس حد تک اس ترمیم پہ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. سر وہ ترمیم جو ہے وہ بلدیاتی قانون کے حوالے سے وہ ایم کیو ایم کا بڑا پرانا مطالبہ ہے کہ جو پاورز ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کو ملے، تو وہ ترمیم کیا ایم کیو ایم خود پیش کرنا چاہ رہی ہے؟ بہرحال ابھی تو ہمیں لائی، میرا خیال وہ کنسنسس سے میرا خیال سب سے پہلے مشاورت کر رہی ہے، سب کو اعتماد میں لے اپنے طور پہ، پھر شاید وہ آگے بات کو بڑھائیں گے. تو وہ لیے آئے تھے ہمارے پاس کہ اس کو ہم کنسنسس، ہم نے کہا پہلے اس کو دیکھیں اس میں ہے کیا، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ بلدیات میں ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ اختیارات ضرورت سے زیادہ دے دیے جائیں. تو ایک دفعہ یاد ہے پچھلے دفعہ ناظم کو مجسٹریٹ کے اختیارات ملے تھے تو اس سے بڑے نقصان ہوا تھا بعض جگہ پہ. تو ہم ساری چیزیں ہیں، ہم نے کہا اس کو ہم غور سے دیکھیں گے اور پھر اس پہ اپنا رد عمل آپ کو دیں گے. تو باقی آپ نے جو دوسری بات کی ہے اس وقت مدارس کے حوالے سے، جو اس وقت ایشو چل رہا ہے مدارس کے حوالے سے، تو یہ ہماری پہلی بات نہیں ہے. یہ تقریباً 22-23 میں 2022 اور 23 میں جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت یہ بنا تھا، بل تیار کیا گیا تھا اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہوں نے بیٹھ کے اس کو پاس کیا تھا، جس میں جناب آصف علی زرداری بھی موجود تھے. اس وقت پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کی حیثیت سے، پارلیمنٹریز کی حیثیت سے وہ اس اجلاس میں تھے، اتحادی اجلاس میں. تو اس میں یہ بل پاس ہوا تھا، 5 گھنٹے اس میں بل بنا تھا. اور یہ بل میں ایک اور بتاؤں، یہ جمیعت علماء کا بل نہیں ہے، یہ بل جو ہے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ نے باہمی مشاورت کے بعد بل بنوایا ہے. یہ ان کے مشورے سے یہ بل بنا، حکومت نے بنایا ہے. اور انہوں نے سب سے مشورہ ہوا تھا، ان لوگوں سے مشورہ ہوا تھا جو نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر چیز میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے. تو یہ بل اس وقت بنا تھا، لیکن اس وقت پھر صورتحال تو آپ کو پتہ ہے ملک کی نازک تھی بہت صورتحال، اور جو چلے گئے تھے حکومت چھوڑ کے وہ بھی کہہ رہے تھے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، یہ بھی کہہ رہے تھے ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو پھر یہ بات ہے کہ جی اس وقت آئی ایم ایف اور اس کا دباؤ نہ آ جائے، وہ کس طرح رک جائے، تو اس کو روک. ہم نے کہا پہلے ملک ہے، بعد میں ساری چیزیں ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے رہنے دیں. اب 26ویں ترمیم پہ وہی بل ہے، وہی چیز ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں. وہ جو آبجیکشن اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے کیے ہیں کہ ہاں ان کو پہلے نہیں پتا تھا، یہ 2022 میں نہیں پتا تھا کہ 2001 میں کیا تھا اور 2005 میں کیا تھا، 2019 میں کیا تھا، سب باتوں کا پہلے علم نہیں. کیا 2022 میں جب یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا، فرسٹ اور سیکنڈ خواندگی اس کی ہوئی،
क्या उस वक्त ये IMF और वर्ल्ड बैंक के नाम पर नहीं रोका गया? ये कोई नई चीज तो नहीं थी। 26वीं तरमीम जब बन रही थी तो उस वक्त तो इनको इन सब चीजों को पता ही था ना इनको। तो फिर इस बिल को दोबारा नए सिरे से चेक किया गया। इस बिल को बिलावल और कराची में भी उनकी लीगल टीम ने जायजा लिया, जाती उमरा में गौरी साहब, कत्ता कलामी की माजरत, सर ये फरमाइएगा कि इसी वजह से शायद ये जो मसाइल सारे पैदा हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से, मतलब JOIF तो क्लियर थी, तो क्या यही वजह है कि ख़बरें हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करना चाह रहे हैं मौलाना साहब से, और क्या ये मुलाकात का वक्त तय हो चुका है? मतलब ये मुलाकात अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि मसले काफ़ी हल हो जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल इसमें मुलाकात मियाँ साहब से मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। मियाँ साहब पहले 2-3 दफ़ा पहले तो हमने इस बात को ओपन नहीं किया था। आप खुद कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा मियाँ साहब 2-3 दफ़ा राब्ते कर चुके हैं, खाड़ा भी रख चुके हैं, लेकिन मुलाकात मौलाना साहब ने कहा कि सिंपल सा मसला है, आप इसका नोटिफिकेशन कर दें। ये तरीका आईनी इस वक्त तो देखें ना, इस वक्त तो हमें आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की बालादस्ती का मसला है, और इस वक्त मदारस का मसला ही नहीं है। एक बिल है, सरकार ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट ने सारे उसमें जो क्लासेस है गवर्नमेंट ने डाली है। हमें हो सकता है कोई 1-2 पे एतराज भी हो, लेकिन हमने कहा चलो अच्छा काम हो रहा है तो होने दो। तो अब जब सब कुछ आपने बनाया कि आपने इसके लीगल सारे हर चीज पहलू पे आपने नजर रखी है, सरकारी बिल है और सारी चीजों का आपका पहले से इल्म है, फिर आपने पास किया, वोट आपने दिए जी। तो सदर साहब की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज ने भी इसको वोट किया है, मुस्लिम लीग नून ने वोट किया है, MKM ने वोट किया, उन सब ने इसको वोट किया जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट किया था। इवन के हमने PTI को भी इसमें एतमाद में लिया था। गो उन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन जब हमारे साथ मुज़ाकरात हो रहे थे हमने उस दौरान उनको एतमाद में लिया था। तो कहने की बात ये पूरे पार्लियामेंट का बिल है, पार्लियामेंट ने पास किया तो पार्लियामेंट की बालादस्ती भी तो कोई चीज है ना। बिल्कुल ठीक। फिर आपने बिल चला गया है प्रेसिडेंट हाउस से, उस बिल पे एक ऑब्जेक्शन हुआ है, मेरा स्पीकर सरदार एजाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जी वो एक्ट बन चुका है, तो फिर आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका सर मतलब मैं समझ इसका मतलब सर ये समझा जाए कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात को मनसूख कर दिया है या फिर मौलाना साहब ने उनको मना कर दिया है, अगर मैं सही समझी हूँ तो? पहले मुज़ाकरात से तो हमने कभी इनकार नहीं किया, हम सियासी लोग हैं, मिलते रहते हैं, हर हाल में मिलते हैं, बैठते उठते हैं, लेकिन इसमें तो सीधा सा सिंपल सा तरीका है, वो नोटिफिकेशन कर दें। और अगर उनको किसी बात पे कोई चीज वो समझते हैं कि जरूरी है इसमें आगे करनी, तो उस पर बैठ के बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट की बालादस्ती का एक ही हल है कि हमें ये नोटिफिकेशन करना होगा, वरना आपको याद होगा सदर आरफ अलवी ने एक इसी तरह का बिल था, उस पर साइन नहीं किए थे और यही सूरत हाल थी, उन्होंने नोटिफिकेशन उसका किया था, तो या वो गलत था या आज गलत कर रहे हैं, दोनों में से एक चीज बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि इमरान खान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त की गई है कि मौलाना साहब और महमूद अचकज़ई साहब और इस किस्म के दीगर कुछ जो अपोजिशन के लीडरान हैं उनसे उनको मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, तो मौलाना साहब जाना चाहेंगे खान साहब से मिलने के लिए, क्योंकि खान साहब तो जेल से बाहर आके नहीं मुलाकातें कर सकते हैं अपोजिशन लीडर से? देखिए, अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर हमें PTI ने कोई आगाह नहीं किया इस सिलसिले में। हमारे उनके दरमियान में एक मुज़ाकराती कमेटी भी है, मैं भी उसका मेंबर हूँ। फिर इसकी एक ज़ेली कमेटियाँ भी हैं हमारी दो, एक कौमी असम्बली में, एक सेनेट में है, डे टू डे मैटर को देखते हैं। बाज़ाब्ता अभी तक उन्होंने हमें कोई राब्ता नहीं किया, हमने इसी तरह सुना है जैसे आपने सुनाया है। दूसरी बात यह कि जब मुलाकात होती है दो बड़े लोग में, तो कोई TRO तय होता है कि मकसद क्या है मुलाकात का, क्यों मिलना है, उसकी वजूहात क्या है, तो फिर उस पर आगे बात बढ़ाई जा सकती है। अगर पहले TRO सामने आएंगे, बात सामने आएंगे और फिर बाज़ाब्ता वो हमें कहेंगे, तो फिर उसके बाद हम अपना रद्द अमल उस पर। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब सर, आपके कीमती तर्जुमान JOIF, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से जो JOIF की पॉलिसी है उसकी उन्होंने वजाहत की, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी अभी कोई हतमी नहीं है, दरख्वास्त उनकी तरफ से कई मरतबा की गई है, लेकिन JOIF अभी तक उसको एंटरटेन नहीं कर सकी है, क्योंकि इनका जो अवलीन जो मुतालबा है वो यही है कि उस बिल को फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल किया जाए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।